वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलम क्या नहीं, नशरह हमने खोल दिया, लका आपके लिए, सदरक सीना आपका, ववदअना और उतार दिया हमने, अनका आपसे, विजरक बोझ आपका, अल्लज़ी वो जिसने, अनक़दा तोड़ दी थी, ज़हरक कमर आपकी, वरफ़अना और बुलंद किया हमने, लका आपके लिए, ज़िक्रक जिक्र आपका, फ़इन्न बस यकीनन, मआ साथ, अल उसरी तंगी के, युसरा आसानी है, इन्ना यकीनन, मआ साथ, अल उसरी तंगी के, युसरा आसानी है, फ़इज़ा पस जब, फरग़ता फारिग हो जाएं आप, फंसब तो मेहनत कीजिए, व इला रब्बिका और तरफ अपने रब के, फरग़ब पस रग़बत कीजिए। सूरतुल इंशिराह जिसका एक नाम सूरत अश-शरह भी है और सूरत अलम नशरह भी, ये तीन नाम आमतौर पर आपको मुख्तलिफ मसाहिफ में लिखे हुए मिलेंगे। तीनों में माना एक ही है, मक्की सूरत है, पिछली सूरत का ततिम्मा है यानी कंप्लीशन है। बास के ख्याल में ये दोनों एक ही सूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों अलग अलग सूरतें हैं, सूरत अद-दुहा और सूरत अलम नशरह। सूरत अद-दुहा में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहु तआला के इनामात का जिक्र है, और इस सूरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जो इनामात किए, एहसानात किए, उनका जिक्र है। सूरत अद-दुहा में हिस्सी इनामात, जाहिरी इनामात, नजर आने वाली चीजें, उनका जिक्र है, और सूरत अश-शरह में मानवी या नजर न आने वाले लेकिन हकीकत में जो अल्लाह सुब्हानहु तआला के इनामात हैं जिनका जिक्र आगे आएगा आज, उनका जिक्र है। हकीकत यह है कि कोई भी नेमत किसी को भी जब मिलती है तो उस पर लाजिम होता है कि वो उसका शुक्र अदा करे। सूरत अद-दुहा के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि आप शुक्र अदा करने के लिए क्या क्या करें। क्या बताया गया? फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर व अम्मस साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जिस तरह आप पर एहसानात हुए हैं कि अल्लाह ताला ने आपको यतीमी की हालत में बेहतरीन ठिकाना अता किया और बेहतरीन आपको इल्म अता किया, नबुव्वत अता की, तो इसी तरह आप भी यतीम के साथ एहसान करें, और जो सवाली कोई आए, इल्म का सवाली या माल का सवाली, उसके साथ नरमी का सलूक करें, उसको डांटे नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाने वाली नेमतों और एहसानात का शुक्र अदा करने का तरीका बताया जा रहा है। जैसी नेमतें वैसा ही शुक्र, उसी की किस्म का शुक्र। और इस सूरत में भी हम देखते हैं कि जिन एहसानात का जिक्र है बाद में उसी तरह के शुक्र अदा करने की बात है। और यहाँ चूंकि मानवी नेमतें हैं, जैसे वही इलाही है और अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आपके लिए जो आसानियां की और आपका जिक्र खैर जो बुलंद किया, तो उस पर आपको हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने रब की तरफ तवज्जो कीजिए, उसकी इबादत कीजिए, जब फारिग हो जाएं तो भी अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए। इंसान जब किसी भी नेमत का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला का वादा है कि वो उस नेमत को बढ़ा देता है और ज्यादा अता करता है। हमें भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह की नेमतें और टैलेंट्स दे रखे हैं। बाज़ औक़ात हम अपने उन टैलेंट्स को फुल कैपेसिटी में इस्तेमाल नहीं करते, नतीजा क्या होता है, हमारी सलाहियतों को जंग लग जाता है। लेकिन जितना ज्यादा हम उनको इस्तेमाल करने लगते हैं, जितना ज्यादा हम उनको देने लगते हैं, और खास तौर पर अगर कोई शख्स दीन की दावत देने वाला हो या तालीम देने वाला हो, तो एक उस्ताद या एक दाई जितना ज्यादा अपने मदऊ के साथ या अपने तालिब इल्म के साथ, स्टूडेंट के साथ मेहनत करता है, उसके लिए कुर्बानी करता है, उसको सिखाने की और उसको देने की कोशिश करता है, तो उसका इल्म और तजुर्बा उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। न सिर्फ ये कि इल्म और तजुर्बा बढ़ता है, बल्कि शागिर्दों के दिल में उसके लिए मोहब्बत और उसके लिए रिस्पेक्ट और उसकी कदर का जज्बा भी उसी तरह बढ़ता है। हम सब भी अपने अपने वक्त में तालिब इल्म रहे और हम सब जानते हैं कि किस उस्ताद का हमारी नजर में क्या मकाम था, आज तक हमें याद है। तो इसी तरह हमारे शागिर्दों की नजर में भी हर उस्ताद का अपना अपना एक मकाम है, और किसका मकाम और दर्जा और इज्जत और मोहब्बत और कदर ज्यादा होती है, जो अपने शागिर्दों के लिए जितना ज्यादा मुखलिस होता है। वो इल्म देने के काम को या नबुव्वत का काम को पेशा नहीं होता। ये एक अल्लाह सुब्हानहु तआला की नेमत का, अल्लाह ताला के उस एहसान का कि उसने हमें ये सब कुछ अता किया, उसका शुक्र अदा करना होता है, इजहार नेमत करना होता है, उसको शेयर करना होता है, दूसरों के साथ बांटना होता है। और इंसानों की तालीम और तरबियत और इंसानों को कुछ बनाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि मादी चीजें
پتھر توڑ کے گھر بنانا، کوٹ کے بجری سڑکیں بنانا، یہ بھی ایک کام ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن وہ تو ہمارے لیے مسخر ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ہم جہاں چاہیں ان کو لگا دیں، جس طرح چاہیں ان کو رکھ دیں. لیکن انسان اتنی آسانی سے بات سننے والے نہیں ہوتے. ان کو مولڈ کرنا اور ان کو گھڑنا اور ان کو کچھ بنانا اور ان کو سنوارنا اور ان کو نکھارنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا. اور یہی آپ کے بعد ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف انفارمیشن ٹرانسفر کرنے والا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر کے پوٹینشل کو، ان کی صلاحیت کو، ان کے اندر پائی جانے والی مختلف جو قوتیں ہیں ان کو نکھارنے اور معاشرے کے لیے اور خود اس شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے والی. اور یہ کام والدین کے بعد استاد ہی کرتا ہے اور یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی. تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس صورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احکامات جو اس صورت کے اندر آئے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہوں اور آپ ہی کے کام کو آگے لے کر بڑھنے والے ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہیں، آپ کے لیے خاص اور ہمارے لیے عمومی طور پر. تو آئیے دیکھتے ہیں سورت کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. الم کیا نہیں سوالیہ انداز ہے اور یہ یقیناً کے معنوں میں ہے، قد کے معنوں میں. نشرح ہم نے کھول دیا. شرح کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، جیسے گوشت ہے تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کرنا، اس کو کاٹنا. تشریح سرجری کے لیے بھی آتا ہے. الم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، آپ کی خاطر، کیا صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو شرح صدر، سینے کی وسعت، دل کی وسعت، دل کا اطمینان نصیب ہو. ڈپریشن کیا ہے؟ دل کا گھٹنا، سینے کا تنگ ہونا، اندر کی تنگی، شح، بخل، انسان کے اندر کی ایسی کیفیات کہ نہ وہ اپنے سے راضی اور خوش اور نہ کسی اور سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں، لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم اور حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالی جائیں وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس میں انبساط آتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس میں خوشی اور اطمینان آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مانوی نعمت ہوتی ہے، ٹینجیبل نہیں ہوتی کہ آپ چھو کے دیکھ سکیں کہ کیا ہے. پچھلی صورت میں ٹینجیبل نعمتیں تھیں لیکن یہاں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے. الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں. انسان چیزوں کی تہ تک پہنچنے لگتا ہے، اس کو گہرائی نصیب ہوتی، اس میں وزڈم آتی ہے، اس میں ڈیپتھ آتی ہے اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ویژن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے لیے دعا کی تھی 2500 سال پہلے. وہ کیسے؟ ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ دعا کیوں شامل کی کہ اللہ ان کے اندر سے ایک شخص ایسا اٹھانا جو ان کی تعلیم و تربیت کرے. ہم ایسی بات کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں ایسے خواب کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کے گرد گھومتے ہیں. سیلفش، دل چھوٹا ہے، نظر کوتاہ ہے، تنگ ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، صرف قریب کے فائدوں کو دیکھتے ہیں. آج مجھے کیا مل رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کل میری کوششوں کا صلہ کیا نکلے گا، کیا ملے گا مجھے، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. لہٰذا جو لوگ شارٹ ٹرم گولز کے لیے کام کرتے ہیں وہ کوئی بڑا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ دور تک سوچتے ہیں اور وہ وہی سوچتے ہیں جن کے اندر وسعت ہوتی، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کی نگاہ دور تک دیکھتی. تو الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر اور بھلائی کے رستے کھول نہیں دیے، کیونکہ جب تک دل کھلتا نہیں، یہاں صرف دل کی بھی بات نہیں کی گئی، پورے سینے کی گئی، چیسٹ، اور چیسٹ کے اندر دل، چیسٹ کی جگہ زیادہ ہوگی تو پھر باقی چیزوں کے اندر بھی وسعت آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خاص صلاحیت دی تھی جس کی وجہ سے آپ نبوت کا کام لینے کے قابل ہوئے تھے. اسی لیے قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا تھا اور آپ نے اس کو محفوظ کیا تھا. اسی لیے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بیان کیا تھا، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالات سے نوازا تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ ساری بات مجھے بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے، اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں، اور مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار میرے بھائی ہارون کو عطا کر۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور پھر افمن شرح اللہ صدرہ، کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو۔ تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، اور خصوصاً جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من یرد ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو وسعت عطا کر دیتا ہے، اس کے دل میں پھر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور ساری قربانیاں اس کے بعد ہی ہوتی ہیں جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سینہ تنگ کب ہوتا ہے، دل تنگ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں، جب لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر ہم معاف نہیں کر سکتے، پھر ہم اپنے دل میں حسد اور بغض اور ان چیزوں کو بھر لیتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو لوگوں نے کون سا لقب ہے جو نہیں دیا، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر، نہ جانے کیا کچھ، لیکن کیا انہوں نے ان باتوں کو دل میں رکھا اور لوگوں سے انتقام لیے اور جوابی کاروائیاں کی، یا ان کو معاف کر کے پھر بھی ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے؟ جنہوں نے پتھر مارے طائف کے سفر پر، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے بھی دعائیں کی۔ ہر موقع پر نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ باقی پیغمبروں، آج بھی جو شخص واقعی سچے دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یعنی جس کے دل میں اسلام کی خدمت کا جذبہ ہے، اسے لازمی طور پر اپنے دل کی وسعت کے لیے دعا کرنی ہے، اسے اپنے دل کو کھلا کرنا ہوگا، اسے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، اسے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا، آپ کے سینے کو واقعی لٹرلی کھولا گیا تھا 2 مرتبہ، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ بڑے ہو کر معراج کے موقع پر۔ اور اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، انہوں نے آپ کا سینہ کھولا، ساتھ ان کے سونے کا پیالہ تھا جس میں زمزم کا پانی تھا، آپ کا دل نکالا گیا اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور واپس اس میں ایمان اور حکمت بھر کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو لٹرلی بھی آپ کے سینے کو کھول کر آپ کو، یعنی کہ آپ کے دل کو صاف کر دیا گیا، اور اس میں کسی کے لیے کسی طرح کبھی کوئی حسد، بغض اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہی۔ اور آج اسی چیز کی ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت اور کوئی بھی حسد اور بغض نہ ہو، لوگوں کو معاف کرنا جانے اور خوش رہیں، مطمئن رہیں۔ ایسے ہی دلوں کے اندر ایمان آتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی زینت ہوتی ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، حق کی معرفت ملتی ہے۔ تو الم نشرح لک صدرک، جب سینہ کھلتا ہے تو انسان تقدیر پر بھی راضی ہو جاتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ نہیں جاتا، انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، انسان کا پھر عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کی طرف لپکتا ہے، عبادت کی طرف دوڑتا ہے۔ نماز پھر قرۃ عین لگتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی، نماز پھر بوجھ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اپنانا مشکل نہیں لگتا، اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اور پھر کوئی بات سمجھنے میں رکاوٹ نہیں آتی، انسان بنا کہے دوسروں کی باتیں سمجھنے لگتا ہے، اسے دوسروں کی ضروریات نظر آنے لگتی ہیں، وہ دوسروں کی کیئر کرنے لگتا ہے۔ دوسری نعمت جس کا ذکر کیا گیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے، ہٹا دیا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ۔ وضع عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا لینا، اور وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو، اور وزر قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے، غم کے معنی میں بھی۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بوجھ ہٹا دیے گئے، اور یہاں پر آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ میں جو انداز تھا وہ کیا تھا کہ الم یجد کا یتیمن، سیکنڈ پرسن، الم یجد کا یتیمن، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ لیکن یہاں زیادہ پرسنل انداز ہے، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا بھاری بوجھ آپ سے ہٹا دیا۔ اس بوجھ سے مراد کیا ہے؟ اس کے کئی معنی لیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کے دل پر نبوت سے پہلے جو ایک خاص بوجھ تھا، آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تھے جن کا آپ جواب چاہتے تھے،
آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے شہر کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جاتے, ہرا میں چلے جاتے تھے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا, نبوت دی, تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے لگے اور آپ کے بوجھ آپ سے دور ہو گئے. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی تھی, آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت تھی. آپ واپس گئے اور آپ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آپ مجھے کمبل اڑا دیں, چادر اڑا دیں. اور پھر حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے آپ کی کیئر کیا, آپ کا خیال رکھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مددگار دیے. آپ کے پیغام پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی ایمان لے آئیں. پھر اسی طرح حضرت ابو بکر جو آپ کے دلی دوست تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے. تو یہ جو وحی کی کیفیت تھی اور یہ جو فرشتے کو دیکھ کر آپ پر ایک خوف اور ایک بوجھ پڑ گیا اور آپ پر ایک پریشانی آ گئی, اور پھر کچھ عرصے کے لیے جیسے وحی کا سلسلہ منقطع بھی ہوا, اس میں بھی آپ پر پریشانی آئی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے بوجھ آپ سے ہٹا دیے, وہ پریشانیاں آپ کی دور کر دی. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے کے 40 سال جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزرے تھے, جس کا آپ کو ملال تھا, تو وہ کیفیت بھی آپ سے دور کر دی گئی. پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ خلاف اولا جو کام آپ سے ہوئے, خلاف اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے ایک مقولہ ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے غلطیاں شمار ہوتی ہیں. یعنی جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے کہ ان کا اخلاق بھی عظیم ترین ہو اور ان سے چھوٹا سا بھی کوئی قصور کوتاہی کمی بیشی نہ ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے. جیسے عبس وتولی میں آیا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کچھ پوچھنے کے لیے, آپ نے تھوڑی سی اس سے بے رخی برتی, تو یہ بے رخی کیا تھی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک قصور تھا آپ کا. تو وزر کا معنی قصور بھی کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کا اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے اور آپ کے بوجھ آپ سے ہٹا دیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی, یعنی آپ کو جس کا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا. نقیض ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ اس میں سے کڑکڑانے کی آواز ہو, یعنی کڑکڑاہٹ. جیسے چارپائی کے اوپر اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے, یا کبھی کرسی کے اوپر کوئی بھاری شخص بیٹھ جائے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ نقیض کہلاتی ہے. تو انقض ظہرک یعنی جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا, آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری آ پڑی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے بہت دبے ہوئے یا آپ بہت اس کی وجہ سے بوجھل محسوس کر رہے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ سے دور کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا, یعنی آپ کو شہرت عطا کی, آپ کو بلندی عطا کی. نہ صرف یہ کہ آپ کو بلکہ آپ کے ذکر کو, یعنی آپ کے نام کو, آپ کے مقام کو, آپ کے درجے کو بہت بلندی ملی. اور اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ رفعنا لک ذکرک کیسے ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ, یعنی اسلام میں انٹر ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ 5 وقت جو نماز ہوتی ہے آذان, اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر نماز میں اتحیات اور پھر اس کے بعد درود شریف, اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی جہاں بھی جو بھی آپ کا نام لے ساتھ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجے, پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی. یہ بھی آپ کے ذکر کی بلندی اور آپ کی قدردانی ہی کا ایک ذریعہ ہے. پھر اسی طرح اور کون سے مواقع جہاں آپ کا ذکر خیر بلند ہوتا ہے؟ یعنی آپ کی دنیا میں جتنے بھی چاہنے والے وہ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے. اب دیکھیے اس وقت کتنی ہی ایسی ویب سائٹس ہیں اور کتنے ہی ایسے فورمز ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. ایک عام مسلمان بھی جب ان کو پڑھتا ہے تو وہ یقین نہیں کرتا یا ایک دم غصے میں بھی آ جاتا ہے اور
اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھتی. اور جس محفل میں بھی اور جہاں بھی آپ کا ذکر کرتا ہے کوئی بھی مومن، وہ محبت سے، عقیدت سے اور احترام سے ہی آپ کا ذکر کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو آپ کے بارے میں علم نہ ہو، آپ کی خبر نہ ہو. اور کوئی بھی شخص، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی اور ہو، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائے. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. باقی انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. یعنی جہاں قرآن کا ذکر آتا ہے وہاں آپ کا ذکر آتا ہے کہ آپ پر نازل ہوا. اور پھر اس طرح بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے یا کوئی بھی لیکچر دیا جاتا ہے تو ہم شروع میں کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی، اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ پر درود و سلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں ان کو جس طرح محفوظ کیا گیا اور اس کے لیے جو کوششیں ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے اس میں جو محنتیں کی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ آپ کا کلام باقی لوگوں کے کلام سے بہت مختلف ہے. یعنی آپ کی جو گفتگو تھی، آپ کی جو احادیث ہیں، اوتی تو جوامع الکلم، اور اسی طرح کچھ اور بھی خصوصیات. یعنی اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خصائص کیا تھے جس کی وجہ سے آپ کا درجہ باقیوں کے مقابلے میں بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب کرنا کیا چاہیے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. تنگی کیا تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا کام کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے. خصوصاً مکہ میں، یہ صورت مکی ہے، مکہ میں آپ کی بہت مخالفت ہوتی تھی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ عسر کے ساتھ یسر بھی ہے، ساتھ ہی ہے. یعنی جہاں تنگی ہے وہیں آسانی بھی ہے. یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ جہاں مشکل ہوگی وہاں آسانی بھی ہوگی. یعنی جب آپ لوگوں کو اسلام کی بات بتائیں گے تو کچھ لوگ انکار کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس دعوت کو قبول بھی کریں گے. وہ آپ کے ساتھی بنتے چلے جائیں گے، آپ کے مددگار ہوں گے، آپ کے سپورٹرز ہوں گے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے کام کریں گے مل کر. تو یہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، آپ کے لیے خوشی کا سبب ہوں گے. لیکن یہ خوشی کب نصیب ہو سکتی ہے؟ جب آگے بڑھ کر آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے اور ان کو دین کی تعلیم دیں گے. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور ہم سب کے لیے بھی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پھر إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکرار ہے. یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی. اس میں آپ دیکھیے دونوں لفظ جو ہیں ان میں ایک کے ساتھ ال آیا ہے اور ایک تنوین کے ساتھ آیا. ال جو ہے جب کسی لفظ پر آ جاتا ہے تو وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص، پراپر ناؤن ہو جاتا ہے، یعنی کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے. لہذا دونوں دفعہ العسر ہے، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. لیکن یسرا، یسر کیا ہے؟ یسرن اسم نکرہ. نکرہ میں کیا پایا جاتا ہے؟ میں کئی دن سے اب یہ لفظ دہرا رہی ہوں. کیا پایا جاتا ہے؟ تفخیم. تفخیم، تفخیم کیا ہوتا ہے؟ فخامہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بڑا کرنا. تو یسر کیا ہے؟ یسر زیادہ ہے، تنگی کا موقع کم ہے. آپ دیکھیے کہ عموماً کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز میں جب ہم تنگ ہوتے ہیں یا مشکل وقت ہوتا ہے یا ہم بیمار ہوتے ہیں یا کچھ، تو وہ مواقع اوقات کم ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر جو ایک طرح سے نارمل حالات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. کہیں چوٹ لگتی ہے، درد ہوتی ہے، کہ خون بہتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چلی جاتی ہے وہ تکلیف. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ درمیان والا جو عسر ہے اس کے دونوں طرف یسر کا لفظ ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ دو یسر جہاں کٹھے ہو جائے عسر ان پہ غالب نہیں آ سکتا. یعنی آسانیاں دو ہیں، تنگی ایک ہے، تو دو جو ہے وہ ایک پہ بھاری ہوں گے. تو تنگی سے آپ نہ گھبرائیں، مشکلات سے آپ نہ گھبرائیں. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکلات کے بعد آسانی کرتے ہیں. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ آسانیاں کب ہوں گی؟ یہ آسانی اس وقت ہوگی جب آپ ایک کے بعد ایک کام کیے چلے جائیں گے، محنت کریں گے. جب تک انسان مشکل میں نہیں پڑتا آسانی نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ کہے کہ آسانی کے ساتھ آسانی ہو جائے تو یہ فطرت کا قاعدہ ہی نہیں. مشکل کے ساتھ آسانی. لہذا جو شخص زندگی میں آسانی چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ مشکلوں سے گزرنا ہوگا. جو مشکلوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں وہ بہادر ہو جاتے ہیں. اگر آپ روز ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکسرسائز بھی آپ کو نہیں تھکاتی اور بڑے سے بڑا بھاری کام وہ بھی آپ کو نہیں تھکاتا، کیونکہ آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہو چکا ہوتا. لیکن اگر آپ سستی کے مارے لیٹے رہیں، سوئے رہیں، کوئی کام نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکیں گے، کولیپس کر جائیں گے، آپ کے مسل ڈیڈ ہو جائیں گے، آپ کوئی بھاری کام نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے بچپن سے بہت مشکلات دیکھی ہوں
بڑے ہو کر اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے. لیکن ایک شخص جس کی زندگی بہت آسانیوں میں گزری, اس نے کوئی تنگی کا وقت نہ دیکھا ہو, تو وہ چھوٹی سی مشکل سے بھی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح جو لوگ اپنا ذہن استعمال کرتے رہتے ہیں, اپنا دماغ استعمال کرتے رہتے ہیں, مثلا میتھمیٹکس ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے, آپ اس کو پڑھتے رہیں کرتے رہیں وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی ٹپس پر آ جاتا ہے, اتنی ہی آپ کے اندر تیزی آ جاتی. لیکن اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں, پڑھانا ہی چھوڑ دیں, چاہے آپ اس کے ماسٹر ہی کیوں نہ ہو, یا جس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرز کیا ہو اس میں بھی آپ زیرو ہو جاتے ہیں, کچھ بھی یاد نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں, اس کے لیے تکلیف نہیں اٹھائی. جب اٹھا رہے تھے, جب آپ اسے بہت آگے, تو کوئی بھی چیز زندگی میں تنگی کے ساتھ ہی آسانی کی طرف جاتی ہے, آسانی کے ساتھ آسانی نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا مختلف تکلیفیں انسان پر جب آتی, مثلا بیماری ایک تنگی کی حالت ہے, اس میں آسانی کیا ہوتی, کیا کیا آسانیاں ہو جاتی ہے بیماری میں؟ نماز چھوٹی ہو جاتی ہے, لیٹ کے پڑھتے ہیں, تیمم کر لیتے ہیں. کتنے لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں, وہ جو آپ کو دنوں تک نہیں پوچھتے وہ آپ کا حال پوچھنے آ جاتے ہیں, آپ کی عادت کرنے آ جاتے ہیں, آپ سے ملاقات کرنے آ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے, دعائیں آپ کی بھی قبول ہوتی ہیں اور دوسرے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں. وہ آپ کو جو دعا میں یاد دیتے آپ ان کی دعاؤں میں آ جاتے ہیں, اور اتنی زیادہ پھر دعائیں کرتے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی دعاؤں کا حال دیکھیں, ماں بیمار ہو جائے تو بچے کی دعاؤں کا حال دیکھیں. تو یہ ساری آسانیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اس ایک بیماری کی مشکل کے ساتھ. ریسٹ بھی ملتا ہے انسان کو, ساری ذمہ داریاں کاموں کو انسان چھوڑ کے سویا رہتا ہے. عام طور پر آپ کو سونے کا وقت نہیں ملتا. جو نارمل روٹین میں آپ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں وہ ثواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب کرنے کا کام کیا ہے, یسر کب ہوگی؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, جب آپ فارغ ہوں تو کیا کریں؟ محنت کریں. یہ عجب کانسیپٹ ہے. ہم جب فارغ ہوتے ہیں, ٹرم ختم ہوتی ہے, سیشن ختم ہوتا ہے, تو پھر ہم ہالیڈیز کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, کام کاج چھوڑ دیتے ہیں, سوئے رہتے ہیں. سنڈے کا دن کیسے گزارتے ہیں؟ کام کم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے میں آ جائیں. مثلا اگر آپ جہاد کے کام سے فارغ ہوئے, تعلیم کے کام سے فارغ ہوئے, تو اللہ کے ذکر اور نماز اور تہجد کی طرف. آپ دیکھیے کہ سارا دن آپ کے کام ہوتے تھے, اور پھر رات ہوتی تھی تو آپ عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن اسی سے تو آپ کے درجے بلند ہوئے کہ آپ کو مقام محمود ملا. تو جو شخص محنت کرتا ہے اسی کو بلندیاں ملتی. اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ کام کے بعد آرام نہیں, کام کے بعد کام, اور پھر کام, اور پھر کام. بس کام کی شکل بدل جائے گی, وہی ریلیکسیشن. کیونکہ جب آپ ایک کام کر کے تھکتے ہیں نا, تو دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس پہلے کام کی تھکاوٹ سے نکل آتے ہیں, اور دوسرے کام کی تھکاوٹ جب دوسرے سے تھکتے ہیں تو آپ پھر ایک اور کام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو بدل کے آپ کام کرتے رہتے ہیں, اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. فن سب کا ایک مطلب نصب کرنا بھی ہوتا ہے, نصب کا مطلب گاڑنا بھی ہوتا ہے. یعنی جب آپ باقی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کتنا قیام کرتے تھے, کتنا کھڑے ہوتے تھے, پاؤں سوج جاتے تھے. جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں, تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ صرف زبانی کلام میں. کیا کسی نعمت کے ملنے پر ہم پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نعمت, دین کی, دنیا کی. اور فن سب اس محنت کو کہتے ہیں جو انسان کو تھکا دے, تھکا دینے والی محنت. فارغ ہوں تو تھکا دینے والی محنت کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں کیا کانسیپٹ ہے, لوگ سارے دن کے کام کے بعد سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ جم جاتے ہیں. اور جم جا کے کیا کرتے ہیں؟ ورک آؤٹ کرتے ہیں, وہ پسینہ بہنے لگتا ہے. اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ بستر پہ جاتے ہیں, کھانے پہ جاتے ہیں. کام کے بعد کام, سخت محنت. آپ دیکھیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, اسے کس نے لے لیا؟ جو آج دنیا میں ترقی کر گئے. اور ہم جو الٹے چل رہے ہیں پیچھے ہی جا رہے ہیں. الٹا چلنے والے پیچھے جاتے ہیں. ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں اور اس کے مطابق عمل کیا ہی نہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, صرف ورک آؤٹ کر کے تھکنا مراد نہیں ہے, بلکہ اپنے رب کی طرف رغبت کرنا ہے, اپنے رب کی طرف رجوع کی. آپ دیکھیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا, تو جب انسان تھک جاتا ہے نا, تو پھر اس کا کیا دل چاہتا ہے؟ اب اس سے بات کرے, اب اس سے ملاقات کرے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کے کام کاج سے جب تھکتا ہے تو نماز کی طرف راغب ہوتا ہے, تاکہ اللہ سے بات کرے, اللہ کا ذکر کرے, اللہ کو یاد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا سکھایا تھا؟ سارے دن کے کام کار کر کے تھک جاتی تھی, خادم دیا یا کچھ اور؟ تسبیحات. یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو, تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور واقعی آپ بھی پڑھ کے دیکھیے, الی ربک فارغب, تھکاوٹ دور ہو جائے گی, انسان بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. جب انسان اور کام کر کے تھک جاتا ہے نا, تو میں تو ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ نماز ریلیکس کرنے کے لیے آتی ہے. ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے, ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ پڑھ کے اٹھتے ہیں تو بالکل یوں ریلیف ملتا ہے جیسے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, سارے بوجھ اتر گئے, سارے گلے شکوے ختم, جو مشکلات ہیں ان کے لیے دعا کر لی, اللہ تعالیٰ کے آگے رو دھو لیے, دل کے بوجھ بھی اتر گئے, جسمانی بوجھ بھی اتر گئے. ویسے بھی کہ کوئی ہے ہماری سننے والا, تو یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے.
اسی طرح بعض اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک دم اٹھ نہ جائیں بلکہ نماز کے بعد کے اذکار کریں. اسی طرح دنیا کے کاموں کے بعد عبادت کریں, عبادت کے بعد دنیا کے کام کریں, یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کام. اس طرح ایک بیلنس ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو دین کی دعوت دیتے ہیں بس وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں, عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. عبادت ایکولی امپورٹنٹ ہے, ذکر اذکار ایکولی امپورٹنٹ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک روحانی اسٹرینتھ اور ایمانی قوت نہیں ہوتی, لہٰذا وہ آنے والے چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جو بڑے جذبوں کے ساتھ ایک کام شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا کام, دین کی تبلیغ کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور عبادت, یہ پرفیکٹ بیلنس قائم کر دیتا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ابن آدم, اے آدم کے بچے, تفرغ لعبادتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اے آدم کی اولاد, میری عبادت کے لیے فارغ ہو, وقت نکالو. املا قلبک غنا, میں تمہارے دل کو غنا, بے نیازی سے بھر دوں گا, دل کو راحت دے دوں گا. واملا یدیک رزقا, اور تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا, رزق دوں گا تمہیں. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لا تبعد منی, مجھ سے دور نہ ہونا, عبادت سے منہ نہیں موڑنا. فاملا قلبک فقرا, ورنہ تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا. ہر وقت تمہیں غم پریشانی لگی رہے گی کہ میرے پاس کچھ نہیں, میری یہ بھی ضرورت ہے, یہ بھی, اس چیز کا کیا ہوگا, اس کام کا کیا ہوگا, یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی, فکر فکر فکر. واملا یدیک شغلا, اور تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا, تجھے کاموں سے فرصت نہیں ملے گی اور تیرے دل کو پریشانی سے نجات نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا. تو ہم سب کو پریشانی اور سخت مصروفیت سے بچنے کے لیے اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنا لازم ہے. اور اس میں آپ دیکھیے خاص طور پر فجر کے وقت نماز, اذکار, قرآن کی تلاوت, دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو, کیونکہ اگر اس میں اللہ کی عبادت کا عنصر شامل نہیں تو پھر انسان تکلیفات سے نجات نہیں پا سکتا. کچھ لوگ جب ان کو دنیا میں مشکلات آتی ہیں تو اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. اب کل ہی کسی نے مجھے فون کیا کہ میرا ایک بھائی ہے, حافظ قرآن ہے, لیکن دین سے دور ہو گیا ہے کیونکہ اس کو کوئی جاب نہیں ملی, اس کو بیماری لاحق ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اب نمازوں میں بھی کوتاہی ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا. میں نے کہا اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کی پابندی شروع کرے, ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. اور دوسرا بھائی کہتی ہے اس کو بھی پریشانی آئی تھی لیکن وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو گیا, جاب بھی اچھی مل گئی اور ویسے بھی خوشحال مطمئن ہے, زندگی بھی ٹھیک گزر رہی ہے. یہ جو زندگی میں پریشانیاں آتی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندے تھوڑا وقت میرے لیے بھی نکالو, کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جب ہم اس میں ڈنڈی مارتے ہیں, صرف فرض پر اکتفا کرتے, سنت اور نفل کی طرف جاتے ہی نہیں. یعنی اذا فرغت فانصب میں یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد سنتوں کا اہتمام کرو, نفلوں کا اہتمام کرو, صرف فرض پر اکتفا نہ کرو. تو جب ہم فرائض میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں تو ہمارے کام ختم ہی نہیں ہوتے, تھکاوٹ ختم ہی نہیں ہوتی اور پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی. تو حل کس میں ہے؟ عبادت میں. ہم سب سوچیں کہ اپنی فرصت کے اوقات کو کیسے گزارتے ہیں. کامیاب وہی ہے جو فراغت کے لمحات کا بیسٹ استعمال جانتا, بہترین استعمال جانتا ہو. وقفات التدبریہ میں نمبر 7 ہے الم نشرح لک صدرک وانما خص الصدر, یہاں صدر یعنی سینے کو مخصوص کیا گیا ہے لأنہ محل احوال النفس من العلوم والادراکات, کیونکہ وہ دل کے حالات, نفس کے احوال کا ٹھکانہ ہوتا ہے. یعنی سارے غم, پریشانیاں, دکھ, خوشیاں, ہر چیز دل میں ہی ہوتی, سینے میں ہی ہوتی ہے. والادراکات, اور جتنے بھی ہمارے پرسپشنز ہیں وہ سب بھی. والمراد, مراد کیا ہے؟ الامتنان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بفتح صدرہ وتوسیعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے, آپ کے سینے کے کھلنے اور اس کے وسیع ہونے, ایکسپینڈ ہونے کے بارے میں. حتی قام بما قام بہ من الدعوہ, اسی وجہ سے آپ دعوت کے کام کو اچھی طرح انجام دے سکے, اس کو قائم کر سکے. وقدر علی ما قدر علیہ, اور وہ قادر ہو سکے جس پر بھی وہ قادر ہوئے, من حمل آباء النبوت, نبوت کے بوجھ اٹھانے کے, وحفظ الوحی, اور وحی کی حفاظت یا اس کو یاد کرنے کے. یعنی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اتنا بڑا 23 سال کے اندر, اس دل کی وسعت, سینے کی وسعت کی وجہ سے ہی کر سکے. بڑا شخص وہ ہوتا ہے جس کا سینہ اور دل بڑا ہوتا ہے, چھوٹا پن دل کا چھوٹا پن ہوتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو دل کی تنگی سے بچایا گیا وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. السؤال لماذا خص الصدر في الآية الكريمة وما المراد بذلك, اس آیت کریمہ میں, آیت کریمہ صرف لا الہ الا انت سبحانک نہیں, ہر آیت کریمہ ہوتی. اس معزز آیت میں سینے کو کیوں خاص کیا گیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ سارے ہمارے جو احساسات, جذبات, سارے کے سارے دل سے متعلق ہوتے ہیں, سینے سے متعلق ہوتے ہیں. اور پھر اس سے مراد یہ ہے کہ سینے کی وسعت کے ساتھ ہی انسان وسیع کاموں کے قابل ہوتا ہے.
نیکسٹ پیج کو دیکھیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَالْعُسْرُ وَإِن تَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ فَتَكَرَّرَ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ فَهُوَ واحد۔ عسر اگرچہ 2 بار آیا ہے لیکن معرفہ آیا ہے، ال کے ساتھ آیا ہے، اس لیے اس کا ایک ہی معنی ہوگا، یعنی عسر ایک ہی شمار ہوگا دونوں آیتوں میں۔ وَالْيُسْرُ تَكَرَّرَ بِلَفْظِ النَّكِرَةِ، اور یسر جو ہے